बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, हम इस प्लेटफॉर्म से मुसलसल पॉलिटिकल शोज़ भी करते आए हैं, लेकिन आज का शो ये पॉलिटिकल नौइयत का नहीं होगा, बल्कि हम एक ऐसे इशू के ऊपर रोशनी डालेंगे जो हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जिस तरह इंसानी जिस्म को खुराक, ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह इस इंसानी जिस्म को और भी लवाजमात हैं जिसके लिए इंसान को कुछ और भी करने की ज़रूरत है। वो क्या करने की ज़रूरत है? इंसान हमें जो है वो इंसान होने के नाते जहाँ पर जैसे मैंने कहा कि खुराक की ज़रूरत है, वहाँ हमारी तरबियत के लिए, रूहानी तरबियत के लिए, हमारे इल्म में इजाफ़े के लिए हमें किताब से दोस्ती की ज़रूरत है। और हम ये किताब दोस्ती से बहुत दूर हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर एक सर्वे हुआ जिसमें बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सिर्फ 19% लोगों ने कहा कि उन्हें किताब से दोस्ती रखने का शौक़ है, वो किताब से दोस्ती रखते हैं, किताब को पढ़ते हैं। 73% ऐसे लोग थे जो इससे लाइल्म थे, जो ये कहते थे कि नहीं, उनकी किताब से कोई दोस्ती नहीं है। किताब दोस्ती कितनी मुफीद साबित होती है एक आम इंसान की ज़िंदगी के लिए, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी अहमियत कितनी है हमारे लिए कि हम आज किताब से दोस्ती करें। हमारे कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हल हो सकते हैं, हम कितना बेहतर प्रोडक्टिव जो है वो हो सकते हैं, कितना बेहतर हम माशरे के अंदर किरदार अदा कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर बात होगी कि इस किताब को छापने के लिए कौन से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया ने क्या किरदार अदा किया है, क्या सोशल मीडिया के आने के बाद किताब जो है उसका कॉन्सेप्ट, किताब बीनी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, वो कोई किरदार अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या उसके आने से, सोशल मीडिया के आने से किताब बिकना शुरू हो गई है? क्या किताब पढ़ना शुरू हो गई है? इसके ऊपर भी पढ़ना शुरू कर दिया लोगों ने, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। कुछ थोड़ी सी बात इनसे जुड़े मसाइल के ऊपर भी होगी, और फिर इस बात पे भी हम बात करेंगे कि हुकूमतों को इसके ऊपर क्या तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन तमाम इस टॉपिक को समेटने के लिए, इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। मैं बहुत मशकूर हूँ अब्बास शाद साहब का। आप सदर हैं ऑल पाकिस्तान जनरल बुक्स पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स के। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब। आप सीरियस स्कॉलर हैं सर, आपका डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आसिफ बिलाल साहब हैं, लाइब्रेरी एक्सपर्ट हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले अब्बास शाद साहब, चूँकि आप मेरे लेफ़्ट साइड पे पहले बैठे हैं, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा, ये सर्वे मेरे सामने है सर, जिसमें 19% लोग जो हैं वो किताब बीनी के शौकीन हैं। बाकी पाकिस्तानियों में ये शौक़ क्यों पैदा नहीं हो सका सर? इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी शुक्रिया। असल में बात ये है कि हमारी सोसाइटी में किताब को जिस तरह से प्रमोट किया जाना चाहिए था उस तरह से नहीं किया गया। ठीक है। हमारी हुकूमतों की जो तरजीहात हैं उसमें किताब कभी भी गवर्नमेंट की तरजीह नहीं रही जी। वरना आप देखेंगे कि दुनिया भर में किताब कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर लाइब्रेरीज़ मौजूद होती हैं, किताबों की शेल्फ़ें बनी होती हैं, और बचपन ही से किताबों का शौक़ जो है वहाँ पे पैदा किया जाता है। ठीक। हमारे यहाँ तो 20 लाइब्रेरियाँ ऐसी हैं जो खैराबाद पड़ी हैं, वहाँ गवर्नमेंट या तो उनको फ़ंड जारी नहीं करती, अगर फ़ंड जारी भी होता है तो वो मिली भगत से फ़ंड ज़ाया हो जाता है। ठीक है। तो जिस तरह से हमारी सोसाइटी में किताब कल्चर को फ़रोग़ देने की ज़रूरत थी, किताब की अहमियत को उजागर करने की ज़रूरत थी, वो नहीं की गई। हमारा तालीमी निज़ाम भी ऐसा है जो हमें किताब से मोहब्बत नहीं सिखाता, सिर्फ डिग्री का शौक़ पैदा करता है। अब लोग जो है वो नौकरी के लिए डिग्री लेना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए डिग्री लेना चाहते हैं, लेकिन एक जो किताब शनासी होती है, किताब दोस्ती का कल्चर होता है, वो बदकिस्मती है हमारे यहाँ पैदा नहीं हो सका, और उसकी ज़रूरत है कि उसको पैदा। मैं जानना ये चाह रहा हूँ बादशाह साहब कि वो कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से किताब दोस्ती, किताब बीनी, दोनों बातें ख़त्म हो गई सर? देखिए जी, बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो किताब से जो ये तकून जुड़ी हुई है, एक मुसन्निफ़ है, ठीक है, एक पब्लिशर है, और एक कारी है। ठीक है। कारी के हवाले से तो वो माहौल नहीं पैदा किया गया, उसको तरगीब नहीं दी गई, ठीक, और माशी एतबार से उसको अपनी ज़ाती ज़रूरतों में इतना उलझा दिया गया कि किताब उसकी तरजीह नहीं रही। इसी तरह पब्लिशर के मसाइल हैं। पब्लिशर्स की हमारे सरकारी सतह पे कभी भी सरपरस्ती नहीं रही है। अच्छा।
اور اس شعبے کو صنعت کا درجہ نہیں ملا. آج بھی ہم کاغذ سے لے کے سیاہی تک مختلف ٹیکسز پے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کتاب چھاپنا اور کتاب خریدنا دونوں مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے تیسری چیز جو ہے وہ رائٹر. اچھا. اب رائٹر جو ہے وہ کتاب پہ زندہ نہیں رہ سکتا. ہمارے ہاں اتفاق ایسا ہے کہ کوئی شخص کتاب لکھ کر صرف کتاب کے اوپر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. یا تو یہ ہے کہ کوئی شخص بہت بڑے عہدے سے ریٹائر ہوا ہو اور وہ اپنے گھر سے کھاتا ہو، کتابیں لکھے اور پھر کتابوں کے ساتھ پیسے پبلشرز کو دے، کتابیں شائع ہو جاتی ہیں. ٹھیک. لیکن ایسا کوئی رائٹر، ایسا مصنف جس کو کتابیں اس بات پہ آمادہ کریں کہ نہ وہ صرف خود لکھے بلکہ وہ اپنی نسلوں کو بھی اس راستے پہ لگائے کہ جناب آپ کتاب لکھیں، کتاب لکھنے سے عزت بھی ملتی ہے، کتاب لکھنے سے پیسہ بھی ملتا ہے اور کتاب لکھنے سے نام بھی روشن ہوتا ہے. اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے ہاں جب ہم بات آگے کریں گے کہ پبلشر کے ساتھ ساتھ ہمارے مصنفین کے جو مسائل ہیں، بالکل ٹھیک. اس لیے یہ تکون جو ہے قاری کی، کتاب چھاپنے والے کی، کتاب لکھنے والے کی، تینوں ہی مشکلات میں ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیز وہ مشکلات کیا ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر طارق شیخزادہ صاحب، میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا. سر، برِ صغیر کی اگر ہم بات کریں تو اس کی معاشرت کے اندر ادبی پہلو بہت زیادہ تھا سر. کہانیوں کا سنانا، اور وہ دینی کہانی بھی ہوتی تھی سر، وہ تاریخ سے جڑی ہوئی کہانیاں بھی ہوتی تھی. لیکن آج کے دور کے اندر جوں جوں ایڈوانسمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ہمارے ہاں ہمارے معاشرے سے جو ہے وہ کتاب بینی کا کانسیپٹ ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے. سر، یہ سروے جو بتا رہا ہے یہ 19% لوگوں کی نشاندہی کر رہا ہے صرف. باقی عوام جو ہے وہ یہ 19% بھی اس سے انصاف کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن سوال موجود ہے بہرحال کہ ہم کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا دنیا بھر میں جو کتاب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان سب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. آپ اور آپ کا چینل ہمیشہ منفرد موضوعات کے اوپر، اور وہ موضوعات جو زندہ موضوعات ہیں اور براہ راست معاشرے کے ساتھ اور معاشرت کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے اوپر گفتگو کے لیے وقت نکالتے ہیں اور اپنا پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توقعات میں، آپ کی توجیہات میں، آپ کی صلاحیتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے. میں کتاب بینی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کتاب کے ساتھ انسان کا اتنا ہی پرانا تعلق ہے جتنا انسان کا شعور اور آگہی کے ساتھ پرانا تعلق ہے. اس کی شکلیں، اس کی حیثیت مختلف ادوار میں تبدیل ہوتی رہی. ایک زمانہ ایسا تھا جب معاشرے میں چند لوگ بہت معروف ہوا کرتے تھے اور ان کے حافظے پہ سارے علم کا انحصار ہوا کرتا تھا، اور جب وہ کہیں بیمار ہوتے یا سفر اختیار کرتے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرنے کا سوچتے تو ان کے سارے عمل میں جو سب سے بڑا خدشہ وہاں کے رہنے والوں کو ہوتا وہ یہ کہ جو علم اور جو دانائی اور جو حکمت اور جو علم کے خزانے اس شخص تک منتقل ہوئے اور اس کے حافظے کا حصہ ہیں، وہ اب ہمارے یہاں جو باقی ماندہ لوگ ہیں اس کے جانے کے بعد جو یہاں کا معاشرہ ہے وہ اس سے کیسے مستفید ہو سکے گا. چنانچہ اسے کئی کہانیوں میں ہم پڑھتے ہیں یونانی عہد کی کہ جن کے اندر باقاعدہ طور پہ ان سے کمٹمنٹ لی جاتی تھی. یہ معاہدہ کیا جاتا تھا کہ تم اپنی تمہارے جانے کی اور تمہیں یہاں سے رخصت ہونے کی صرف ایک ہی قیمت ادا کرنی ہے کہ تم چند لوگوں کو وہ سارا علم منتقل کر کے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی منتقل ہونے کی روایت جو ہے یہ تو انسان کی بہت قدیمی روایت ہے. کسی زمانے میں پتھروں پہ چیزوں کو محفوظ کیا جا رہا تھا، پھر چمڑے پہ محفوظ ہونا شروع ہو گئی، اور پھر ایک بہت بڑا انقلاب آیا، ایک بہت بڑی آسانی میسر آ گئی جب کاغذ آ گیا اور کاغذ پہ کتاب سے مراد میں سمجھتا ہوں کتاب اور علم میرے نزدیک دونوں ایک ہی اس کے دو رخ ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس وقت کتاب کاغذ پہ آئی تو ایک بہت بڑی تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اس کی مقدار میں بہت اضافہ ہو گیا اور بہت آسانی سے لوگوں تک بات پہنچنا شروع ہو گئی. پھر کئی صدیاں ایسی ہم نے دیکھی کہ جن کے اندر یہ جو کتاب ہے، دوسرے لفظوں میں جو علم کے محفوظ کرنے کا عمل ہے، یہ مخطوطوں کی شکل میں اور قلم کے زور کے اوپر اس کے نسخے تیار کیے جاتے ہیں. اور ایک نسخہ جو ہے وہ جب تاریخ پڑھتا ہوں بغداد کی تو مجھے اندازہ ہوتا ہے اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ کس درجے کی سویلائزیشن تھی اور کس درجے کی محبت تھی ان کے ہاں کتاب کے حوالے سے، کہ جب کسی شہر سے کتاب کا کوئی ایک نسخہ اس دوسرے شہر میں منتقل ہوتا تو اس شہر کے سارے نامور معتبر لوگ اس نسخے کے استقبال کے لیے شہر کی سرحد تک آتے، اسے ریسیو کرتے اور لے کر آتے.
اور وہ یعنی ایک نسخہ ہوتا ہے اور پھر اس نسخے کے کئی نسخے تیار کیے جاتے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا جب یہ کتاب کو چھاپنے کی صلاحیت انسان نے سیکھی. یہ جسے عرف عام میں ہم پبلشنگ کا ایک میکنزم کہتے ہیں, یہ جب آنا شروع ہوا تو ایک عجیب طرح کا علم کا انقلاب آنا شروع ہو گیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فکری اعتبار سے بھی, علمی اعتبار سے بھی اور سائنسی اعتبار سے بھی علوم کی جتنی جہتیں ہیں ان سب میں جو پچھلی 1 صدی میں 2 صدی میں انسانوں نے ترقی کی ہے وہ اس سے پہلے کی صدیوں میں اس طرح ہمیں نظر نہیں آتی ہے اس رفتار کے اعتبار سے. یقیناً یہ سارا خزانہ ان پچھلی ساری صدیوں کا ہی حاصل ہے, لیکن جس تیز رفتاری سے انتقال علم ہوا, علم کا منتقل ہونا جتنا آسان ہو گیا اس کتاب کے چھپنے کے عمل سے, یقیناً اس کی افادیت سے کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا. اور میں یہاں ایک بڑی خوبصورت بات, کیونکہ میں سیرت کا طالب علم ہوں اور دنیا بھر میں سیرت کے حوالے سے ہی آنا جانا رہتا ہے, اور میں جب بھی زندگی کی کسی نہج پہ سوچنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے جو روشنی میسر آتی ہے وہ کہیں اور سے میسر نہیں آتی. میں حضور سے محبت کرنے والے سارے لوگوں تک اور تہذیبوں پر کام کرنے والے سارے لوگوں کو یہ خبر دینا چاہوں گا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے معاشرے میں ان تہذیبی اقدار میں ایک بہت بڑی قدر علم اور علم کے ساتھ وابستہ لوگوں کی تعظیم تھی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور جب ریاست مدینہ کا تصور قائم ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور جو قبائل حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں یا ریاست کا کسی درجے پہ بھی حصہ بنتے ہیں اسلام قبول کر کے یا بغیر قبول کیے, جب ان کے ساتھ ایک حالت امن میں معاملات طے ہونا شروع ہوتے ہیں تو باقی خوبصورتیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کو خود اس سے یہ استفسار کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں کوئی علمی ذخیرہ موجود ہے, کوئی خط کی شکل میں کوئی چیز موجود ہے, کوئی ایک تحریر کی شکل میں کوئی چیز موجود ہے, اگر وہ ہے تو وہ, اگر وہ نہیں ہے تو جو لوگ آپ کے ہاں علم کے حافظے کے ماہر ہیں انہیں ہمارے سامنے بٹھایا جائے. اور پھر اصحاب کی باقاعدہ تشکیل کی جاتی کہ آپ نے ان سے یہ چیزیں سیکھنی ہیں اور ان کو پھر کتابی شکل میں لانا اور قیدیوں کی رہائی جو تھی, قیدیوں کی رہائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جہاں جانے لینے کے لیے آنے والے بدترین دشمن جو آپ پر دوسرے شہر سے حملہ آور ہوں اور بالکل آخری لمحے میں آپ کے قابو آ جائیں, بے بس ہو جائیں اور آپ انہیں یہ کہیں کہ جی فدیہ سیکنڈ پرائرٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے, پہلی پرائرٹی میں یہاں سیرت کے طالب علم کے طور پہ یہ بات بھی واضح کر دوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا نا کہ ایک شخص صاحب حیثیت ہے, وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے اور لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے, تو حضور نے کہا کہ پہلے لکھنا پڑھنا سکھائے اس کے بعد اس سے فدیہ کی بات کریں. تو یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ رویہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری جو اصل ہے, جو ہماری اصل معاشرت تھی, جس کی بنیادیں مدینہ سے ہمیں ملتی ہیں, ریاست مدینہ سے ملتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اقدار کو اس طرح متعین فرمایا کہ پہلے لکھنے پڑھنے کو فوقیت دی, اس کے بعد پھر فدیے کی بات ہوئی. بالکل ٹھیک ہے, میں ایکچولی موجودہ حالات کے تناظر میں جو ہے وہ مسائل کی نشاندہی بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ کریں, لیکن ابھی آپ نے چونکہ تاریخی حوالے سے بات کر دی, میں اب آگے بڑھنا چاہوں گا. پروگرام کے اندر بریک شامل کرتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آصف بلال صاحب سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. آصف بلال صاحب, سر کتاب ایک بہترین دوست ہے اور آپ ایکسپرٹ ہونے کے ناطے کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے نوجوان نسل جو ہے وہ اس کتاب سے کتنا دوستی رکھتی ہے؟ آپ کے پاس اس کے کوئی ایویڈنس کے طور پر, ظاہر آپ دیکھتے ہیں مختلف لائبریریز کا آپ وزٹ کرتے ہیں, ایکسپرٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے سر کہ ہم آج کتاب سے جڑے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ کے چینل کا کہ آپ نے اس ایک سلگتے ہوئے موضوع کو آپ لے کے آئے, آپ کی جو مین بیڈ تھی اس کے اندر آپ نے اس کو انکلکیٹ کیا. میں جی بالکل سمجھتا ہوں اور میں اس کے حق میں جاؤں گا کیونکہ جیسے جیسے ہماری نسل, اگلی نسل آ رہی ہے اور وائی ٹی کا ایرا بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب پچھلی صدی سے ہم کہیں آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں اور نئے نئے گیجٹس آ چکے ہیں, تو ہمارے ہاں کتب بینی اگر آگے بڑھی نہیں ہے تو وہ کم بھی نہیں ہوئی. اس کی شیپ تھوڑی سی چینج ہو چکی ہے چونکہ نئے نئے گیجٹس آ چکے ہیں,
ای لائبریری کا کانسیپٹ آ چکا ہے. ہاں ای لائبریری کا کانسیپٹ آ چکا ہے. اس کانسیپٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹولز آ گئے ہیں, جس میں امیزون کا کنڈل ہے, جس میں ای ریڈرز ہیں, جس میں کمپیوٹر کے اوپر ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہیں. اگر آپ کو پڑھنے میں کوئی دشواری آ رہی ہے تو وہ جو ٹیبلٹ کے اندر سافٹ ویئر کر کے وہ بول کے آپ کو سنا سکتا ہے. تو ہماری جو آپ نے جو سوال کیا اس میں یہ تھا کہ جو ہماری نسل ہے وہ کس حد تک انگیج ہے, تو وہ اب نئی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے وہ اس کے اندر آ چکی ہے. سر نئی ٹیکنالوجی کے اندر اٹریکشن بہت زیادہ ہے سر, اس میں یوٹیوب بھی ہے, اس میں فیس بک بھی ہے اور دیگر اس میں چیزیں بھی ہیں. تو کیا ہم وہاں زیادہ انوالو نہیں ہو گئے؟ کتاب وہاں پر بھی نہیں پڑھی جا رہی اتنی؟ نہیں کتاب پڑھی جا رہی ہے, اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے, گیجٹ کا استعمال کرتے ہوئے کتاب بالکل پڑھی جا رہی ہے. کتاب کی جو ماہیت ہے یا حیت ہے وہ چینج ہو چکی ہے. الیکٹرانکلی ہونے کی وجہ سے جو ہماری یوتھ ہے وہ زیادہ ایز فیل کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی زیادہ جو کمفرٹ ہے وہ جو پرنٹ بک ہے یا مطبوعہ چیز ہے اس کے ساتھ ہے, لیکن جو کتب بینی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہے, وہ ایڈوانسمنٹ تو ظاہر ہے وہ آتی جا رہی ہے, کم نہیں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں مسائل پہ آؤں تو جو ہمارے معاشرے میں جو ہمارا رویہ تھا, ہمارے بڑوں کا رویہ تھا, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے ایک سوال کے دوران کہ پہلے اس طرح سے ہوتا تھا, پورا پروٹوکول ہوتا تھا. جو ہماری نسل ہے, ہماری نسل نے وہ ایرا دیکھا ہے جس میں ان کی نانیاں یا دادیاں رات کو سونے سے پہلے جنوں پریوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کہانیاں سنایا کرتے تھے, اور وہیں سے جب آپ چھوٹے تھے اور یہ کہانیاں سن سن کے آپ کے اندر شعور اور شوق پیدا ہوتا تھا جو پھر آپ کو کتب کی طرف لے کے آتا تھا. اور اب وہ چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ چیزیں نہیں ہیں, تو آپ اس حد تک کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ تھوڑا سا کم. آصف صاحب کیا ہمارے پاس اتنا وقت موجود ہے؟ میں اگر اسکول کالج یونیورسٹی گوئنگ بچوں کے علاوہ بات کروں تو کیا ہمارے پاس جو ہمارے بزنس کے اندر ہیں لوگ, جو ہماری جاب کرتے ہیں یا دیگر سیکٹرز کا حصہ ہیں, کیا ان کے پاس اتنا وقت موجود ہے کہ وہ گورنمنٹ سیکٹر کی لائبریری میں جائیں, وہاں پر اپنی ممبرشپ لیں, پڑھیں, وہاں پر بیٹھ کے 2-4 گھنٹے وہ دیں؟ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھیں اگر آپ وقت کی بات کریں تو وقت تو کسی کے پاس اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ایک ٹریڈیشنل یا کنونشنل وے سے جائیں, باقاعدہ کسی لائبریری کی ممبرشپ لیں اور ان کے پروٹوکول کے سامنے رکھتے وہاں بیٹھ کے پڑھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چیز یہاں پہ ضرور کوٹ کروں گا کہ اگر آپ کی لاہور کے اندر پرٹیکولر کسی بڑی لائبریری میں چلے جائیں, چاہے وہ قائد اعظم لائبریری ہے, وہ مالٹن پبلک لائبریری ہے, وہ DHA کی لائبریری ہے, یا وہ لاہور کی ای لائبریری ہے, وہاں پہ آپ کو تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی اگر آپ ٹائم کی بات کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات وہی ہے کہ جو لوگ نہیں جا سکتے وہ اپنے جو آئی ٹی کے پلیٹ فارم ڈفرینٹ ہے ان کو یوز کرتے ہیں, اپنا شوق پورا کرتے ہیں. شوق ہے, لوگ مطلب بینگ اے لائبریری ایکسپرٹ لوگ ہم کو اپروچ کرتے ہیں اور وہ ہم سے کتابیں مانگتے ہیں. اس میں دین کی بھی ہوتی ہیں, اس میں سوشل کی بھی ہوتی ہیں, اور ایسی بھی ہوتی ہیں جو ابھی تک برقی کتب کے اندر شامل نہیں ہو سکی. بالکل ٹھیک ہے. اب شاہ صاحب سر میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا, اور سوشل میڈیا کے آنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف بلال صاحب نے تو کہا کہ ایڈوانسمنٹ کے آنے سے فائدہ ہوا ہے, اس کا کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے, لوگ کتابیں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کے خیال میں کیا سوشل میڈیا کے آنے سے کتب بینی کے اندر اضافہ ہوا ہے یا یہ کمی واقع ہوئی ہے؟ جی میں ان کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ کتاب کا پڑھا جانا ٹھیک ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آنے کے بعد بڑھا ہے. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے کتاب کو ایک نئی زندگی دی ہے. اس کے پیچھے ایویڈنس آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کے ذریعے سے کتاب بیچنا شروع کر دی ہے, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی میں بحیثیت پبلشر میرا اس دور کا تجربہ بھی ہے کہ جب ہم کراچی, کوئٹہ, پشاور تک دکانوں پہ اپنی جو ہے وہ کتاب رکھوانے کے لیے وزٹ کیا کرتے تھے. ٹھیک. اور آج کا تجربہ بھی میرے سامنے ہے کہ جب ہم ان شہروں میں بازاروں میں نہیں جاتے لیکن ہم جو ہے فیس بک پہ یا مختلف ذرائع کے ذریعے سے اپنی کتاب کی تشہیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں پہلے کی نسبت بہت زیادہ آرڈر آتے ہیں. اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں وہ ذرائع کانٹینٹ میٹر نہیں کرتا کہ وہ جو کتاب ہے وہ کون سی کتاب ہے, کس ٹاپک سے متعلقہ کتاب ہے. یہ تو ہمیشہ سے کتاب کی اہمیت جو ہوتی ہے اس کے کنٹینٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کنٹینٹ کی ورائٹی ہے اسی طرح جو انسانی ذہن, سوچ اور فکر اور خیال جو ہے وہ بھی مختلف ہیں. ضروری نہیں کہ ہر انسان ایک کتاب کو پسند کرے.
ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ جس چیز کا نام کتاب ہے اگر وہ وجود میں آئی ہے تو اس کا پڑھنے والا بھی کوئی ضرور ہوگا. یہ الگ بات ہے, کچھ زیادہ پڑھی جاتی ہیں, کچھ کم پڑھی جاتی ہیں. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک قاری جو ہے اس کا انتخاب اس کے سامنے آ جاتا ہے. 10 کتابوں کے اشتہار اس کے سامنے چل رہے ہیں, تو اس میں اگر 2 اس کی پسند کی ہیں تو فوراً وہ آرڈر کرتا ہے. تو اس اعتبار سے سوشل میڈیا, میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس سے ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اس نے آپ کے کتاب بینی کے شوق کو کم کر دیا ہے یا اس کی وجہ سے کتاب متاثر ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایکسیس بہتر ہوا ہے, لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئے ہیں, پبلشر ڈائریکٹ رابطے میں آ گیا ہے اور وہ ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں, وہ ہماری دکان کو گھر بیٹھے وزٹ کر سکتا ہے, ٹائٹلز کو دیکھ سکتا ہے, اس کے کنٹینٹ کے کچھ حصے ڈالے جاتے ہیں ان کو پڑھ سکتا ہے. لیکن عباس صاحب اس کی پرسنٹیج بہت کم ہے, یہ ہم 19% سے زیادہ بڑھ نہیں سک رہے ابھی تک. یہ پرسنٹیج بہتر نہیں ہو پا رہی سر. یہ پرسنٹیج بہتر تو تب ہوگی جب, جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس میں ریاست جب حصہ لے گی. دیکھیں جو پچھلا ہمارا ماضی ہے, بہت سے ادارے بنے, کتابیں چھپیں, ادارے ختم ہو گئے. ٹھیک, ایک شخص ہے, وہ میں نام نہیں لیتا, ایک اداروں کی پوری سیریز ہے جنہوں نے بڑا کام کیا ہے. آج آپ دیکھیں گے کہ ان کی کتابیں لائبریریز میں مل جائیں گی لیکن ادارے گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ لڑتے لڑتے اپنا وجود کھو گئے لیکن انہوں نے ایشو کو باقی رکھا, کتاب کو انہوں نے زندہ رکھا. آج وہ علم ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم اس کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکلات ہیں. تو یہ پرسنٹیج تبھی بڑھ سکتی ہے جب ہم کتاب کو ایک کلچر کے طور پہ ہمارے اسٹاپس پر جو ہیں وہ لائبریریز ہوں, ہماری ٹرینز میں ہوں, ہماری ایئرپورٹس پہ ہوں, ہماری مسجدوں کے ساتھ لائبریریز ہوں, ہمارے ہسپتالوں کے ساتھ لائبریریز ہوں, ہماری ہر وہ جگہ جہاں لوگ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں, جہاں ساتھ بچے جاتے ہیں, وہاں لائبریری ہو تاکہ بچے اس کو دیکھیں, انہیں پتہ چلے. یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر طارق شریف صاحب یہ بتائیے گا سر, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ آج کے موجودہ دور میں سر یہ کتاب سے دوستی, کتاب سے محبت, کتاب سے عشق, کتاب کو پڑھنا, یہ کتنا ضروری ہے سر, یہ ذرا اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ یہ ایک پورا فلسفہ ہے, ایک سوچ ہے, ایک انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے کتاب اگر اس کے ساتھ دوستی لگائی جائے تو. میں جب یونیورسٹیز کے اندر بطور سیرت کے ایک طالب علم کے جب جاتا ہوں اور ان سے بچوں سے, مجھے نوجوانوں سے, بچیوں سے مکالمے کا موقع ملتا ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ہاں کتاب کا ذوق عمومی طور پہ تاثر یہ ہے کہ ویسا نہیں ملتا جس طرح ہمارے عہد میں ہمارے زمانے کے نوجوان جو تھے ان کی جس طرح کتاب کے ساتھ وابستگی تھی. تو ایک تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اساتذہ کی طرف سے بھی, معاشرے کی طرف سے تو اس طرح کی کتاب کے ساتھ ان کا جڑاؤ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے. گو کس طرح کے چھوٹے چھوٹے چراغ جل رہے ہیں, جیسے آج ہم یہاں بیٹھ کے اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں, اس طرح کہیں جستہ اپنے اپنے دائرہ عمل میں رہتے ہوئے لوگ بات کرتے ہیں, لیکن یہ بہت ناکافی کوشش ہے. کوشش خوبصورت ہے لیکن ناکافی کوشش ہے, اس پہ اور زیادہ مربوط انداز میں کام ہو سکتا ہے. اور جیسے عباس بھائی نے کہا, یہ بالکل درست بات ہے کہ کسی بھی کام کو ایک کمپین بنانا جو ہے نا, وہ جب تک حکومت اس کے اندر شامل نہیں ہوتی, ریاستی ادارے اس کے اندر شامل نہیں ہوتے, اس وقت تک ہم اسے کوئی بہت زیادہ مؤثر طریقے میں عام لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے. لیکن عباس صاحب اور آصف بلال صاحب کا دونوں کا ماننا یہ ہے کہ کتب بینی بڑھ چکی ہے. میں خود بھی اس سے 100% اس لیے متفق ہوں. میں ابھی اس کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا. میں عرض کر رہا تھا کہ میں جب نوجوانوں سے پوچھتا ہوں اور میں جب ان کی معافی و ضمیر لینے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو زندہ موضوعات جو ہیں جو براہ راست آپ کی زندگی کے ساتھ متعلقہ ہیں, جو آپ کے لمحے موجود کو ایڈریس کرتے ہیں, جو آپ کی اس لمحے کے اندر آپ کے ذہن میں آنے والی الجھن کے ساتھ جو متعلق ہے, وہ موضوع اس پہ لکھی ہوئی کتاب, اس کا لوگوں تک پہنچنا اور اس کا لوگوں کو اختیار کرنا, یعنی لوگوں کا پڑھنا اور اس سے اکتساب فیض کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہمارے ہاں, میں کیونکہ دنیا بھر میں ٹریول کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ باہر اور یہاں کی نسبت فرق کیا ہے. جو لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جدید معاشرے کی طرف ہمیں رخ کرنا ہے اور ان کے ہاں شعر و ادب اور یہ چیزیں نسبتاً شاید پس منظر میں چلی گئی ہیں, تو ان کے لیے یہ خبر ہو کہ دنیا کی پوری تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ ہمیشہ وہ معاشرے ہی لیڈنگ سوسائٹیز رہی ہیں اپنے زمانے کی, جن کے ہاں کتاب لیڈنگ ایلیمنٹ کے طور پہ رہا ہے. یونانیوں کے پاس علم تھا, ان سے کتابیں لیں عربوں نے, انہوں نے ایک لمحہ لگایا اور فوراً سب کو ٹرانسلیٹ کر لیا. اب وہاں سے
جب جدید دنیا میں آج کا جو معاشرہ ہے ان تک پہنچی تو انہوں نے ایک اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں مثلا ہم سسٹین بھی تو نہیں کر سکتے. میں عرض کرتا ہوں دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کتاب کی اہمیت اس جدید ترین عہد کے اندر بھی جو 3-4 بڑی سویلائزیشن اس وقت ہیں سویلائزیشن ان سینس کے جو بہت ایڈوانس ممالک جدید ملک سمجھے جاتے ہیں اور کسی حد تک وہ واقعی جدید ہیں بھی, ان کا طرز عمل کتاب کے حوالے سے یہ ہے کہ 2010 کے اندر جاپان کا ریزولوشن تھا 1 جنوری کو انہوں نے یہ ریزولوشن اپنا ایک پوری قوم نے پاس کیا, طے کیا آپس میں ایک وعدہ کیا کہ ہم نے دنیا کے اندر کسی بھی زبان میں لکھی جانے والی کوئی بھی نئی بات جو ہے اسے ہم نے 2000 میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے سارے علم جو اب تک کا علم ہے اسے اپنی زبان میں منتقل کر لینا ہے. 10 سالوں میں اس سارے کو اپنی زبان میں منتقل کر لیا. 2010 1 جنوری کو انہوں نے آپس میں ایک عہد کیا کہ اب دنیا میں جہاں جہاں کوئی نئی بات لکھی جانی ہے جو نئی تخلیق ہو رہی ہے اسے ہم نے اپنی زبان میں کنورٹ کرنا ہے. کتنے دنوں میں؟ 3 مہینے میں. اور 1 جنوری 2021 کو انہوں نے یہ ریزولوشن پاس کی ہے کہ ہم نے 72 گھنٹے کے اندر دنیا کی کسی بر اعظم, کسی ملک, کسی قوم, کسی قبیلے, کسی زبان میں کوئی بھی نئی بات جو تخلیق ہو رہی ہے اسے ہم نے اپنی زبان میں نہ صرف منتقل کر لینا ہے بلکہ اس تک اپنی پبلک کی ایکسیس کر دینی. تو جو جدید معاشرے ہیں وہ تو اس تیز رفتاری کے ساتھ کتاب کی اہمیت کو ان کے منتقل ہونے کے عمل آپ کی بات کو میں مزید اسٹرینتھن کرتا ہوں. میں لسٹ دیکھ رہا تھا 28 ممالک ہیں جو جہاں سب سے زیادہ کتابیں جو ہیں وہ فروخت ہوتی ہیں. مسلمان ممالک میں ایک بھی شامل نہیں ہے, ایک بھی مسلمان ملک جو ہے اس میں شامل نہیں ہے. اس وقت دنیا میں 10 لاکھ کے قریب جو ہے نا سالانہ کتابیں چھپتی ہیں, جبکہ پاکستان آبادی کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں دنیا کا کتنا حصہ بنتا ہے اور ہمارے ہاں کل ٹوٹل سارے موضوعات پہ جو کتابوں کی کل تعداد ہے وہ 2700 سے بھی کم بنتی ہے. سر ہم 21 کروڑ کا ملک ہے سر, اور جو ہماری ڈیلی اخبارات کی پبلشنگ ہے یا رسائل کی وہ 20 سے 25 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے کیوں نہیں ہے. میں ایک بریک پہ جانا چاہتا ہوں, بریک سے واپس آتا ہوں. تو آصف بلال صاحب آپ نے بتانا ہے کہ اسکول کی جو ہے وہ کے اندر اگر ہم گورنمنٹ کی سطح کے اوپر اقدامات اٹھائیں تو اسکول کیا کردار ادا کر سکتا ہے بچوں کے اندر کتاب پڑھنے کے شوق کو لے کر کے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. آصف بلال صاحب سر ہمارے اسکول جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں سر ہمارے بچوں کے اندر, چونکہ ظاہر ہے بچوں نے ایک بڑا وقت جو ہے وہاں اسکول میں گزارنا ہوتا ہے اور وہی وقت ہوتا ہے جب ہیبٹس ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس وقت مطالعے کا شوق پیدا ہو جائے اس میں کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا اور بہت ریلیونٹ سوال ہے. اس میں ہمارا جو سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے اس کے اندر ہم ریڈنگ ہیبٹس کو انکلکیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی بچے کے اندر, وہ اسکول ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا گھر ہے. اسکول کے اندر میری خوش نصیبی یہ رہی ہے کہ میرا جو اس کتاب داری کا جو سفر تھا وہ سٹارٹ اسکول سے ہوا تھا, اور ایک پاکستان کا لیڈنگ اسکول ہے وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا. تقریباً 2 سال میں وہاں پہ رہا اور وہاں پہ ہم نے بہت زیادہ چیزیں امپلیمنٹ کی اور اس کے بڑے اچھے اثرات نکل کے آئے. اب میں آپ سے وہ چیزیں شیئر کرتا ہوں جو میرے لائیو ایگزامپل تھے. جی پلیز. وہ کہیں فارن یونیورسٹی یا فارن کہیں سے بھی کوڈ نہیں کیے. ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ بچوں کی نیڈز کو انالیسس کیا. نیڈز کو پہلے دیکھا کہ کس کلاس کے بچے ہیں, نرسری سے لے کر اور 5th کلاس تک, اور چونکہ ان کا سارے کا سارا جو سلیبس تھا وہ فارن تھا, آکسفورڈ کو پڑھتے تھے. ہم نے ان کے اکارڈنگلی ان کے جو ریڈرز تھے وہ ہم نے کمپائل کیے. پھر یہ دیکھا کہ کون سے بچے کی مینٹیلٹی کیا ہے, اگر کوئی اسپورٹس کی طرف راغب ہوا ہم نے ان کو اسپورٹس سے ریلیٹڈ بکس تھے. اس کے لیے ہم نے یہ اقدامات کیے کہ ہم نے ہر روم کے اندر ایک چھوٹی چھوٹی کلاس روم لائبریری بنا دی. ہم نے ٹیچر کو 10-10 منٹ دے دی کہ آپ نے اسی اپنے روم کی لائبریری سے بچوں کو انکلکیٹ کرنا. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے کمپٹیشن, ٹھیک ہے, جس میں
जिसमें कोई रीडाथॉन था, जिसमें कोई स्पेलाथॉन था कि स्पेलिंग ज़्यादा अच्छे कौन याद करता है, बुक्स उनको दे दी जाती थी, उनके कंपटीशन होते थे। इसी तरह ऑथर टॉक कर ली मंथ में, कोई बुक टॉक कर ली, इस तरह के डिफरेंट छोटे छोटे सेगमेंट्स बना के हमने उन पे इम्प्लीमेंट किए और उनके बड़े दूररस और अच्छे असरात हुए। इसी तरह हमने एक रीडिंग बडी के नाम से प्रोग्राम किया, जो कि बेसिक कनाडा के एक पायलट प्रोजेक्ट था। इसमें ये होता था कि जो कैम्ब्रिज जो सीनियर स्कूल के बच्चे थे वो सीनियर बडी बन जाते थे और वो आके एक जूनियर बडी को लेते थे और लाइब्रेरी में आके बैठ के उनको स्पेलिंग का बताते थे, रीडिंग करना सिखाते थे, इस तरह की चीज़ें थी। तो इस तरह की डिफरेंट चीजें हमने ये करते रहे हैं और अब भी करने की जरूरत है। ये जी बहुत, ये मैं आपको एक प्राइवेट सेक्टर का बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाए तो और अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाए, मैं आपको अपना लाइव एक जिंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि इस फील्ड में आने के अलावा मुझे को थोड़ा पढ़ने का शौक था शुरू से ही, तो मैं टाट पे बैठ के मैं पढ़ा हुआ हूँ। और उसके बाद जब मैं लेटर ऑन बड़ा हुआ और फिर हम स्कूलिंग में गए तो मैंने देखा कि उस स्कूल के अंदर जो छोटी सी एक सो-कॉल्ड लाइब्रेरी थी उसको भी ताले लगा के रखा गया था। और जब मैं बुक मांगा करता था तो मुझे कहते थे कि तू चोखा आलम है, आपने कहाँ से पढ़नी है, बस आप अपनी मैथ की बुक पढ़ो या उर्दू की बुक पढ़ो। तो इसी तरह अगर हम स्कूल्स के अंदर ये अब अवेयरनेस ले के आ जाएं और स्कूल के अंदर बाकायदा इन एक आसामी को रख ली जाए, एक बाकायदा लाइब्रेरी के लिए टाइम को बढ़ाने की जरूरत है। मुख्तस तो अब भी किया हुआ है कुछ स्कूलों ने, लेकिन उसको बढ़ाने की भी जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, मुझे आगे बढ़ने दें। मैं अब्बास शाह साहब सर आपके पास जाना चाहूँगा। सर, हुकूमत के कंधों के ऊपर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आपके लिए भी आपके मसाइल का भी हल करे, वो राइटर के मसाइल का भी हल करे और वो आगे जाकर कारी के मसाइल का भी हल करे, और ये शौक़ भी पैदा करे कि लोग किताब जहाँ पढ़ने का शौक़ है वो भी पैदा हो, और फिर किताब लिखने से मुतल्लिक़ मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर भी जो है वो आप रोशनी डालें नाज़रीन के लिए। देखिए, सारी ज़िम्मेदारी तो हुकूमत ही की बनती है। उसकी वजह ये है कि सोसाइटी की बुनियादी तश्कील जो है और सोसाइटी के अंदर जितने भी ज़िंदगी के शोबे हैं, वो मईशत हो, वो तालीम हो, वो अखलाक हों, वो इज्तिमाइयत हों, चूँकि ये एक बड़े प्रोजेक्ट हैं, इस पे इनफरादी तौर पे कोई शख्स भी काम नहीं कर सकता। इसके लिए एक निज़ाम की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर निज़ाम ख़राब हो तो वो हमारी छोटी छोटी कोशिशों को खा जाता है। अगर निज़ाम ठीक हो तो वो हमारी उन कोशिशों की सरपरस्ती करके उनको आगे बढ़ाता है, उनको बढ़ावा देता है। तो इस एतबार से गवर्नमेंट की कई पहलुओं से ज़िम्मेदारी बनती है। मिसाल के तौर पे आपने बात की किताब के लिखने के हवाले से। अब देखिए, किसी भी एक शोबे में अगर कोई शख्स 50 साल तक सर्व करता है, वो पढ़ाता है, उसकी एक तहकीक होती है, उसकी रिसर्च होती है, और वो रिटायर हो जाता है, हमें पता चलता है कि जनाब एक दिन उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई, तो वो एक जिस्म, वो अपने तजर्बात अपने साथ लेके चला गया, मिट्टी में दफन हो गया। जबकि उसको मोटिवेशन की भी ज़रूरत थी कि मोटिवेशन दी जाती और उसको ऐसा माहौल भी दिया जाता और उसकी मदद भी की जाती, ऐसा माहौल दिया जाता, ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता, ऐसे बेनिफिट्स उसको दिए जाते कि वो अपने तजर्बात को किताब की शक्ल में कौम के लिए छोड़ के जाता। वो नहीं हो सका, वो नहीं हो सका। ठीक। इसी तरह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर रिसर्च के शोबे बड़ी कसमपुरसी के आलम में है। दुनिया भर में R&D का तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत पीछे चला गया है, दुनिया बहुत आगे चली गई। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपनी तहकीक और रिसर्च के कामों के हवाले से पहचानी जाती हैं। आज आप देखें, उनके तसनीफ़ व तारीफ़ के शोबे जो हैं वो वीरान पड़े हुए हैं, उनके प्रेस जो हैं वो न चलने की वजह से नाकारा हो चुके हैं, और अगर कोई किताब छाप लें तो उसकी मार्केटिंग का कोई मैकेनिज़्म उनके पास नहीं है। हमारे यहाँ मशहूर है कि अगर सरकारी अदारा कोई किताब छाप ले तो 30 साल बाद भी आपको उनकी गोदामों में महफूज मिलती है। बिल्कुल। तो इसी तरह से जो अदारे हमारे यहाँ बने भी, अदारा सकाफ़त इस्लामिया बना, मजलिस तरक्की अदब बनी, नेशनल बुक फाउंडेशन बना, बुनियादी तौर पे इन अदारों का काम ये था कि यहाँ पे रिसर्चर्स को बढ़ाया जाए। आप देखें कि यूरोप में क्या होता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट अदारे बना के किताबें लिखवाती है, वहाँ पे मुहक्किकीन बैठते हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पे वो गौर व फिक्र करते हैं। किताब बनाने के बाद किताब पब्लिशर छापता है। अच्छा, एक पब्लिशर्स के हवाले से एक मसले का सामना आम आदमी को भी ये भी करना पड़ता है, ख़ास बिलखुसूस स्टूडेंट्स को,
کہ کتاب مہنگی کر دیا آپ لوگوں نے, کتاب کے اوپر مارجن بہت لے رہے ہیں, کتاب عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے, اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس حوالے سے گزارش کروں, کتاب میرے خیال میں مہنگی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ اس کو کمپیئر کریں برگر کے ساتھ, اچھا اس کو کمپیئر کریں کسی بھی برانڈ کے جوتے کے ساتھ, لباس کے ساتھ, کتاب بہت سستی ہے. اور پھر پاکستان میں کتاب بہت سستی ہے. آپ کوئی بھی 200 پیجز کی کوئی انگریزی کتاب اٹھا لیجئے, اس پہ ڈالرز میں قیمت لکھی ہوگی, اس کو ذرا روپوں میں آپ کنورٹ کریں تو آپ کو جو اندازہ ہو جائے گا. کتاب آج بھی اس کی قیمت موجود ہے, زیادہ قیمت ہے, لیکن بہرحال یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ ہم نے آپ کے مسائل کو حل جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے اور وہ ناظرین تک پہنچانا ہے, تاکہ حکومتیں جو ہیں اس کے اوپر توجہ کرتے ہوئے, نوٹس لیتے ہوئے ان مسائل کے حل کی طرف آگے بڑھیں. میں آگے بڑھنا چاہوں گا ڈاکٹر طارق شیرزادہ صاحب. سر, ایک تو آپ ذرا یونیورسٹی کے بچوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن رہتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی یونیورسٹی کے بچے سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں؟ میں اگر کچھ چیزوں کے نام لینا چاہوں, جس میں ایک مثال کے طور پر ٹک ٹاک کا استعمال ہے یا دیگر دوسری خرافات کا استعمال ہے, یہ تمام چیزیں یونیورسٹی کے بچوں میں اس وقت پائی جاتی ہیں. کتاب سے دوستی نہیں پائی جاتی. سر, آپ کا پرسنل ایکسپیرینس بچوں کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک تو شیئر کیجیے گا. دوسرا, یونیورسٹی لیول پر کون سے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے اندر اس شوق کو پیدا کیا جا سکے؟ دیکھیں جی, دنیا بھر, یہ دنیا اس وقت ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, اور ٹیکنالوجی کو آپ کسی بھی انداز میں اس کی افادیت کی بنیاد پہ یا اس کے نقصانات کی بنیاد پہ نئی نسل کو اس سے دور نہیں رکھ سکتے. الٹیمیٹلی یہ کسی نہ کسی انداز میں ان کے استعمال کا حصہ بننی ہے, ان کی روزمرہ معمولات کا حصہ بننا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ یہ سارے جو سوشل میڈیمز ہیں ان سب کی, ان کے نقصانات پہ گفتگو کرنے کے, ان کا جو مثبت استعمال ہو سکتا ہے اس کی طرف لایا جائے. یعنی اسے ایک ڈرائیونگ فورس, ایک انرجی سورس کے طور پہ لیا جائے کہ نوجوان اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, ہم اس میڈیم سے ان کو کتاب کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں. عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے, ہم سنتے ہیں کہ یہ نوجوان جو ہیں وہ کتاب کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے. کسی مباحثے میں اسی طرح ہم بیٹھے بات کر رہے تھے اور کچھ اساتذہ یہ اس پہ بڑے اٹل تھے کہ جی نوجوان جو ہیں وہ کتاب کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے. اور میرا اس میں جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم ایسی کتاب جو ان کی فکری سطح پہ ہو اور ان کی دلچسپی کا باعث بنے اور جو انہیں لگے کہ ان کی زندگی کے, عملی زندگی کے قریب تر ہے اور زندہ موضوعات کے ساتھ وابستہ ہو, ان کے ساتھ ان بچوں کو جوڑا جائے تو شاید وہ کتاب کی طرف آنا شروع ہو جائے. ہم نے کتاب کلب کے نام سے مختلف یونیورسٹیز کے اندر نوجوان جو ہمارے ساتھ بچے بچیاں جڑے ہوئے تھے ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا, اور ہم ہر 15 دن کے بعد انہیں ایک کتاب دیتے ہیں پڑھنے کے لیے, جو ہمارے جدید گیجٹس ہیں ان سے ہی ان تک پہنچتی ہے ہماری طرف سے. اور 15 دن کے بعد پھر ہم ایک اسی جدید میڈیم سے ہی ان کے ساتھ ایک سیشن کرتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے. ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ تھا کہ شروع کے جو 2-4 سیشنز ہیں ان میں بچوں نے کتاب نہیں پڑھنی. پھر ہم گاہے ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر, یہ احساس دلائے بغیر کہ آپ نے کتاب نہیں پڑھی, ہم ان سے اس کتاب کے متعلق سوال ان سے کرتے تھے. اس سے ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ بچے کتنا کتاب پڑھتے ہیں. پھر ہم ایک مختصر وقت میں اس کتاب کا خلاصہ ان کے ساتھ شیئر کرنا شروع ہو گئے. اس کا جو رائٹر تھا وہ کس زمانے کا تھا, اس کی ریلیونسی کیا ہے آج کے زمانے کے ساتھ, اس نے جس موضوع کو زیر بحث لے کر آیا ہے اس پہ اب تک کیا کام ہو چکا ہے, کچھ ہلکا سے ایک اجمالی خاکہ ان کے سامنے پیش کرنا شروع کیا. یقین مانیں یہ ہم نے 25 یا 30 بچوں کے ساتھ اس کو شروع کیا تھا. اس وقت پورے پاکستان میں 25,000 سے زائد بچے جو ہیں وہ کتاب کلب کا حصہ ہیں, اور میں بڑی ذمہ داری اور خوشی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 100% بچے جو اس کا حصہ ہیں, جب انہیں 15 دن کے بعد کتاب دی جاتی ہے تو وہ مکمل کتاب پڑھ چکے تھے, کیونکہ ان کے سوال سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً انہوں نے اس کتاب کو تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے. تو یہ ایک بڑا خوشائند پہلو ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو کتاب یعنی بہت زیادہ دقیق موضوعات ہیں جو ان کی فکری سطح سے اوپر ہوتی ہیں, اس پہ پھر ان کی دلچسپی بھی کم ہو جاتی ہے اور نتیجتاً ان کے سوالات بھی کم آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے کہ کتاب کو جو ہے وہ انہی میڈیمز کے ذریعے سے جو اس کے اندر ہماری فکر کے مطابق رکاوٹ بن رہے ہیں, انہی کوئی اس کا ایک ذریعہ بنا کے ان تک پہنچایا جائے تو الٹیمیٹلی وہ اس کا حصہ بننا شروع ہو جائے. اچھا سر, اس میں ایک اور مسائل کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. لوگوں کو روزگار کے اتنے مسائل ہیں کہ ان کے پاس فرصت نہیں رہی, وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہی کوشاں رہتے ہیں, وہ کتاب کی طرف, کتاب دوستی کی طرف نہیں بڑھ پا رہے ہوتے. تو جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے, مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسا رستہ جو ہے وہ چنا جائے جس کے ذریعے سے
کتاب دوستی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے، وہ ذرا کچھ سجیشن کے طور اصل پر میں یہ سمجھتا ہوں اس سارے معاملے کے پیچھے ایک نا بنیادی فکر ہے جس کی اصلاح ہونا ضروری ہے. ہم سب یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ بھی ایون کتاب پڑھتے بھی ہیں وہ اسے ایک مشغلے کے طور پہ لیتے ہیں، ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں. ہمیں یہ شروع سے پڑھایا ہی نہیں گیا، نہ بتایا گیا، نہ ہم اپنی نسلوں کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح کھانا کھانا ضروری ہے، جس طرح پانی پینا ضروری ہے، لباس کی آرائش زیبائش کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح انسانی شخصیت کے لیے کتاب کا پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ سب سے بنیادی اور براہ راست ذریعہ علم تک پہنچنے کا. آپ یہ دیکھیں وہ معاشرے جو آپ نے سوال کیا، میں اسے سوال نہیں سمجھتا، میں اسے ایک عذر سمجھتا ہوں اور ایک بہانہ سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم سے وہ معاشرے جو زیادہ جدید تصور کیے جاتے ہیں وہاں یہ جو معاش کی دوڑ ہم سے زیادہ تیز تر ہے اور سخت ہے، وہاں زیادہ لوگوں کو چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں میں آپ کو ریلوے اسٹیشن پہ بھی آپ کو کتاب پڑھتا ہوا بندہ نظر آئے گا، جہاز میں کتاب پڑھتا ہوا نظر آئے گا، واک کرتا ہوا آدمی اگر کسی کے پاس 5-7 منٹ بھی ہیں تو وہ کتاب کھول کے پڑھ رہا ہوگا. اور ایون ہم سے کئی حد تک بہتر ان کے پاس سوشل میڈیمز ہونے کے باوجود ابھی بھی ان کے ہاں کتاب رائج ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے آخر کے اندر مختصراً سر آپ سے سوال کرنا ہے کہ آپ چونکہ ظاہر لائبریری ایکسپرٹ کے طور پر کام بھی کر رہے ہیں، سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر لائبریری کا کانسیپٹ جو ہے وہ کچھ حد تک موجود ہے، کچھ پرائیویٹ لائبریریاں ہیں، کچھ پبلک لائبریریز بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ضروری ہے کہ یہ مسائل ہیں، حکومت اگر ان مسائل کو حل کر دے تو اس سے جو وہاں پر آنے والا ریڈر ہے اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور مزید لوگ کتاب دوستی، کتاب بینی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال. اس کے اندر یہ کہ جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں صرف لاہور کی بات کروں تو لاہور ای لائبریری کے اندر آپ بلیو نہیں کریں گے کہ گلگت بلتستان کے بھی بچے بیٹھے آپ کو ملیں گے، آپ کو چاغی، پشین، کوئٹہ، پنجگور تک کے بچے بیٹھے ملیں گے، آپ کو انٹیریئر سندھ کے بچے بیٹھے ملیں گے. اگر یہی سہولت ان بچوں کو وہاں پہ دے دی جائے اور زیادہ والیوم میں دے دی جائے تو وہ کیوں ٹریول کریں گے تھاؤزنڈز آف مائلز اوے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو ایکسٹینڈ کرے اور لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ یہ فیسلٹی مہیا کرے. کیا ہماری لائبریریز تمام ٹاپکس کو کور کر رہی ہیں سر؟ جی آلموسٹ تقریباً تمام ٹاپک کو کور کر رہی ہیں. زیادہ تر میں جو اپنی اوپینین آپ کو دوں گا، ہمارے بچوں جو زیادہ یوزرز ہیں ان کو صرف ایک ڈیکورم چاہیے ہوتا ہے، ایک ایٹماسفیئر چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ پن ڈراپ سائلنس ہو، ان کو کوئی ڈسٹربنس نہ مل رہی ہو. تو وہ اگر ہم وہی روم ان کو دے دی جائے تو بچوں کے پاس اپنا سٹف بھی کافی ہوتا ہے ریڈ کرنے کے لیے. ای لائبریری اتنی اپ گریڈڈ ہو چکی ہے کہ وہاں پر بھی تمام کنٹینٹ موجود ہے؟ جی آلموسٹ جو ہماری لوکل یوزرز ہیں ان کی نیڈ کو اگر دیکھیں تو ای لائبریریز کے اندر تمام قسم کا کانٹینٹ ہے. اگر میں ای لائب جو پرٹیکولر گورنمنٹ آف پنجاب نے بنائی ہیں اگر ان کی بات کروں تو 3000 پرنٹ بکس ہیں جن میں تھوڑے تھوڑے سیگمنٹس کی تمام بکس ہیں تمام ایریا کی. اسی طرح کوئی 100,000 الیکٹرانک بکس ہیں وہ بھی تمام چیزوں کو کور کرتی ہیں. اچھا، اس میں ایک اور مختصراً بتائیے گا، پھر پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کہ جو ہمارے ریسرچ کے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں نارملی باہر کے پبلیشرز کی بکس ریکوائرڈ ہوتی ہیں، ان کی سہولت کے لیے جب وہ سرچ کرتے ہیں تو وہاں پر سیکیورٹیز لگی ہوتی ہیں، آپ کو پیسے پے کرنے پڑتے ہیں، ان کی سہولت کے لیے گورنمنٹ نے کوئی اقدامات اٹھائے ہوں؟ دیکھیں ان کی سہولت کے لیے جہاں جہاں وہ انگیجڈ ہے، انرولڈ ہے، وہاں پہ آلریڈی ایچ ای سی نے ڈیٹا بیسز پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. لیکن نارملی پبلک لائبریریز کے اندر یہ سیٹ اپ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کسی ایکڈیمیا کے ساتھ انگیج نہیں ہوتی. لیکن ای لائبریریز کے اندر ایچ ای سی کے آلموسٹ تمام ڈیٹا بیس اویلیبل ہیں. اسی طرح ای بکس ہیں اور تمام پی ڈی ایف فارمز یہ تمام پی ڈی ایف فارم میں ہوتے ہیں. تو جو بچے کسی وے سے کسی یونیورسٹی کے ساتھ انگیج نہیں ہوتے، وہ گھر بیٹھ کے پرائیویٹ اسٹڈی کر رہے ہوتے، ان کے لیے بھی تمام مٹیریل موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، مجھے اجازت دیجیے. بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کتاب سے دوستی کریں. کتاب ایک ایسا بہترین دوست ہے جو آپ کو مسائل کی طرف جو ہے کا شکار نہیں ہونے دیتا، بلکہ آپ کے مسائل کا حل جو ہے وہ اس کتاب دوستی کے اندر موجود ہوتا ہے. اگر آپ کتاب سے دوستی کر لیں
تو آپ کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے، آپ معاشرے کے اندر پورے اعتماد زندگی گزارتے ہیں، اور جس طرح سے نفسیاتی مسائل آج کل بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، وہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ کتاب سے دوستی کی جائے تاکہ نفسیاتی مسائل سے بھی بچا جا سکے۔ بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن وقت جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔